अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। गुज़िश्ता 24 घंटे की दो डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो आपस में जुड़ी नज़र आती हैं। एक तो हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की उस डिमांड को रद्द कर दिया जहां पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट ने यह मुतालबा किया था कि 16 अक्टूबर को जो 8 नशिस्तों के ऊपर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं उन्हें रोका जाए, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। इमरान खान लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, उनको एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है इस्लामाबाद में। एक्सक्यूज था भी बड़ा कमज़ोर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीडीएम और पीएमएलएन के दरमियान जितने अच्छे खुशगवार ताल्लुकात हैं, उसके होते हुए इलेक्शन कमीशन का इसको रद्द कर देना बड़ा मनाखेज है। इसके बहुत से मतलब जो है वो अखज़ किए जा सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये डेवलपमेंट हुई जो बड़ी खुशगवार लगती है, पॉजिटिव लगती है पीटीआई के और इमरान खान के परस्पेक्टिव से। तो दूसरी तरफ साथ ही देखते हैं कि एफआईए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने द सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस में या ममनू फंडिंग के केस में जिसे अब कहा जाता है, वहां एफआईआर में जब 11 लोगों का नाम दिया, 12-13 लोगों का नाम दिया, तो वहां उसमें इमरान खान साहब का भी नाम दिया। और वहां से लोगों के जहनों में ये सवाल पैदा होने लग गया कि ये दोनों डेवलपमेंट्स हैं, एक तरफ इलेक्शन की इजाज़त मिल जाना, दूसरी तरफ से एफआईए का इमरान खान को नामजद कर देना, तो क्या 16 अक्टूबर के इलेक्शन से पहले इमरान खान को अरेस्ट किया जा सकता है या इमरान खान को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन में, जहां ना सिर्फ ये फॉरेन फंडिंग केस नथी है एफआईए के साथ, बल्कि वहां एक तोशा खाने का रेफरेंस भी मौजूद है जिसपे इलेक्शन कमीशन की इतनी बड़ी प्रोग्रेस जो है वो हो चुकी है। ये वो सूरत हाल है जिसपे मैंने 8 पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीगल एक्सपर्ट्स के साथ गुज़िश्ता चंद घंटों में मैंने टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज किए। उनमें से कुछ लोगों के साथ मैंने बात भी की, एक से ज़्यादा दफ़ा मेरी उनसे डिस्कशंस भी हुई और उनका मैंने इस पे एक पर्सपेक्टिव और लीगल ओपिनियन ली कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जो सवाल मैंने उनके सामने रखा वो मैंने कहा कि क्या 16 अक्टूबर से पहले, चूंकि ये एफआईए का एफआईआर सामने आई है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और आप इसे कैसे देखते हैं। उन्होंने जो कुछ मुझे समझाया और जो मुझे उन्होंने ओपिनियन दी है उसका एक खुलासा और उसकी समरी जो है वो मैं आपके सामने ला सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस पे हमें जिक्र करना चाहिए और मैंने कम अज़ कम अपने वीलॉग्स में नहीं किया, और इस हवाले से मैंने बहुत से लोगों से बात की। वो डेवलपमेंट है जहां आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में सवात के अंदर, सवात के दारुल खलाफे के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बेंगोरा और दीर के दरमियान लोगों ने मुजाहरा किया दहशत गर्दी के खिलाफ। ये पहला मुजाहरा नहीं है, गुज़िश्ता चंद दिनों से इन मुजाहरों का सिलसिला जारी है, लेकिन अब इन मुजाहरों ने बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली है। लोग बहुत खुल के अपना पैगाम जो है पूरे पाकिस्तान के सामने और पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के सामने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपना मैसेज लाना चाहते हैं कि दहशत गर्दी, अफरा तफरी, दहशत गर्दी, बम धमाके जो हैं वो बिल्कुल नामंजूर हैं। और वो इस हैरत का इजहार कर रहे हैं कि इतने बरस तक अमन रहने के बाद, 2013-14 में मुकम्मल अमन हो चुका है, 2009 की मिलिट्री एक्शन के बाद सवात में ये वाकयात दोबारा से क्यों शुरू हो गए, उनके जहनों में बहुत से शकूक हैं। इस पर बात करने से पहले कि शकूक हैं क्या, मैं आपको एक वीडियो आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर करना चाहता हूँ। लेट मी शो दिस। ये इमरान रियाज टेलीविजन एंकर जो हैं उनका ये ट्वीट है। वैसे तो ये उनके ट्वीट के अलावा भी ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ से इसको आपके सामने लेकर आता हूँ, इसे आप सुने। देखिए, इमरान रियाज ने इस ट्वीट के ऊपर जो इमरान रियाज खान ने जो लाइंस लिखी हैं वो भी बड़ी माना खेज हैं। उन्होंने लिखा, पहचानो इन्हें और समझो इससे पहले कि ये आग आपके दरवाजे तक पहुंच जाए, सुनो लोग क्या कह रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको सुनाता हूँ, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि वीडियो तेज़ी से गुजर जाती है और उसको इंसान ठीक तरह से सुन नहीं सकता। इनके नारे भी सुने, जिस जोशो खरोश से, जिस वलवले से, जिस कयामत खेज जज्बात से छातियों से ये आवाज़ निकल रही है, इसे ज़रा गौर से सुने। बिकॉज हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों का नारा सुना करते थे,
ہم کیا مانگتے آزادی، ہم کیا مانگتے آزادی، اور اب اسی قسم کا ایموشن، اسی قسم کا پیشن، اسی قسم کا جذبہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک بہت امپورٹنٹ علاقے سے ہمیں سننے میں مل رہا ہے۔ اور ہمیں فرق یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیر میں 50-60 لاکھ لوگ ویلی میں تھے، اور اس کے چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، ایک طرف پاکستان تھا، درمیان میں ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں تھیں، اور ہندوستان کی 10 لاکھ ٹرینڈ افواج اور پیراملٹری جو ہیں وہ کشمیریوں کے اوپر انہیں کنٹرول کرنے پہ معمور تھے۔ یہاں ہم جس صوبے کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، وہاں کی آبادی 5 کروڑ سے زیادہ ہے، یہ جنگجو صوبہ ہے، یہ صدیوں سے انتہائی ایک واریر ریس یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، یہ پشتون ہے، اور جو ان کی چھاتیوں سے آواز آ رہی ہے اور جو جذبات کا یہ اظہار کر رہے ہیں، اسے بڑے غور سے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر سنیں۔ اچھا، اب جو جذبات آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا امیجیٹ ٹریگر تو وہ حملہ ہے جو اسکول کے بچوں کی وین پہ ہوا، جہاں ایک ڈرائیور کی شہادت ہوئی، اس کے جنازے، اس کی میت کی موجودگی میں، یہ آپ ایک ایموشنل ایکسپریشن دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی ایک ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ جولائی کے آخری ہفتوں سے شروع ہوا ہے، جب 17 جولائی کو پنجاب کے انتخابات کا رزلٹ آیا بائی الیکشن کا، جہاں 20 میں سے 15 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی نے جیت لیں، اور جو 4 سیٹیں جیتیں اس وقت پی ایم ایل این سپورٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں، اس کے بارے میں بھی رپورٹرز کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر اگر انتظامیہ کا اتنا بھرپور استعمال نہ ہوتا تو شاید پی ایم ایل این سپورٹڈ صرف ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہی اپنی سیٹ جیتتا، ورنہ باقی 19 کی 19 سیٹیں جو ہیں وہاں تحریک انصاف جیت رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہمیں یہ سننے میں آیا کہ خیبر پختونخوا کے اندر، سوات کے اندر اس قسم کی ایک صورتحال ہے، جہاں بہت بڑی تعداد میں جو ٹی ٹی پی کے واریئرز ہیں وہ افغانستان سے وہاں پر دوبارہ انٹر کر رہے ہیں۔ ان کے مطالبات ہیں کہ ہمیں ہتھیار لگا کر پھرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کے ساتھ جو مرجر ہوا ہے ارسوائل فاٹا کا، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز کا، جنہیں 2017-18 میں شامل کر دیا گیا فائنلی خیبر پختونخوا کے پروونس میں، اس مرجر کو ریورس کیا جائے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک ڈیل ہوئی ہے افغان طالبان کے ساتھ، جب افغان طالبان نے حکومت پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایڈوائز کیا کہ ٹی ٹی پی کے ڈفرینٹ سپلنٹر گروپس جو ہیں انہیں پاکستان میں جانے دیں، انہیں پیس دیں تاکہ یہ دوبارہ وہاں جا کے انٹیگریٹ کر سکیں۔ ایک طرف سے اس قسم کی باتیں سننے میں آئیں، دوسری طرف سے آپ نے سنا کہ مراد سعید جو ہیں، انہوں نے جولائی کے آخر میں، جو کہ اس علاقے کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، الیکٹڈ ہیں، بڑے جوشیلے ہیں، انہوں نے مسلسل جو ہے یہ شکوک کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ کوئی طاقتیں ان ٹی ٹی پی کے فریگمنٹس کو سوات کے اندر واپس لا رہی ہیں، انہیں ریہیبلیٹیٹ کر رہی ہیں، اور یہاں پر ایک ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے لا اینڈ آرڈر کی، بدامنی کی، کیوس کی، جس کے کوئی سیاسی مقاصد ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ یہ بھی باتیں کرتے رہے کہ شاید خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے، گرانے کا منصوبہ ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو وہاں پہ منسٹرز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان کو یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ اپنا ڈیولپمنٹل فنڈ کا جو 20% حصہ ہے وہ ہمیں رینسم کے طور پہ، تاوان کے طور پہ دیں، ورنہ تم لوگوں کو مار دیا جائے گا۔ لوگ یہ بتا رہے ہیں، جو میرے کانوں میں بات پہنچ رہی ہے، کہ یہ 2013 کا ایک ماڈل ہے۔ صرف تحریک انصاف کے پولیٹیشین یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پولیٹیشین، دوسری جماعتوں اور دھڑوں سے تعلق رکھنے والے جو سیاستدان ہیں، وہ بھی اسی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ 2012-13 کی یہاں صورتحال پیدا ہونے کی کا خطرہ ہے، کا خوف ہے، جس طرح 2013 کے عام انتخابات سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کے لیڈران کے اوپر بہت سے حملے ہوئے، جس میں بہت سے جو لیڈر ہیں ان کی شہادت ہوئی، اسیسینیشنز ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں اے این پی جو ہے وہ 2013 کے الیکشن سے پہلے ڈسفنکشن ہو گئی۔ کچھ ایسی ہی صورتحال کو یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو شروع میں ایک آرگینک شکل دی جا رہی ہے
کہ یہاں ٹی ٹی پی کے وارئرز اور ملیٹنٹس آ گئے ہیں, وہ تاوان مانگ رہے ہیں, وہ پیسے مانگ رہے ہیں. جب ان کو تاوان نہیں ملے گا تو وہ پھر سیاستدانوں کو اور تحریک انصاف کے جو اس وقت گورنمنٹ ہے, اس کے جو منسٹرز ہیں, اس کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں, ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے. اس حوالے سے طرح طرح کے شکوک وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں. لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بارڈر پہ تو ہم نے میکسیمم جو بارڈر کی لینتھ ہے افغانستان کے ساتھ, اسے ہم فینس اس پہ لگا چکے ہیں. اربوں روپے جو ہے ٹیکس پیئر کے اس فینسنگ کے لیے لگائے گئے ہیں. گزشتہ کئی برس سے اس قسم کا کوئی فینومینا سوات میں دیکھنے میں نہیں آیا. حقیقت یہ ہے کہ سوات تو 2009 کا جو ملٹری آپریشن ہوا, جب جنرل کیانی آرمی چیف تھے, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ چکی تھی, جب ان علاقوں کو خالی کرایا گیا, اس کے بعد ایک بھرپور آپریشن ہوا جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بڑی جو پیراٹروپر ایئر لینڈنگ بھی ہوئی غالباً پیوچار میں, اور اس کے بعد ایک بڑا کامیاب وہاں پہ آپریشن ہوا. پھر ان علاقوں کو کلیئر کر دیا گیا, اور وہ 2009 اور 10 کے بعد سوات جو ہے وہ گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11-12 برس سے اس نے امن دیکھا ہے. اور یہ جو ساری ریورژن ہو رہی ہے, ٹی ٹی پی کی آنا, ان کا ڈیمانڈ ریز کرنا, ان کے لوگوں پہ حملے کرنا, ان کو ڈرانا, ان سے تاوان مانگنا, یہ سب لوگوں کو بہت ہی غیر قدرتی طور پہ لگ رہا ہے. ان کو یہ ان نیچرل لگ رہا ہے, ان کو یہ مصنوعی لگ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد ہیں. اور پھر لوگ بہت حیران یہ بھی ہیں کہ بعض جرنلسٹ سوشل میڈیا کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر مسلسل خیبر پختونخوا کی پروونشل گورنمنٹ, صوبائی حکومت کو الزام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اور صوبائی حکومت جو ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, ان کو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے یا ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, ان کو چلے جانا چاہیے, بیکاز وہ اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے, لوگ حیران اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں, بیکاز وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ٹیررزم جس قسم کی ٹی ٹی پی کی ٹیررزم ہے, طالبان کی ٹیررزم ہے, اس کا کوئی مقابلہ, اس سے لڑنے کی کوئی کیپیسٹی, اس کے حوالے سے کسی قسم کی سکلز یا ریسورسز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس نہیں ہوتے. پروونشل گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی ہو یا وہ پنجاب کی ہو یا وہ سندھ کی ہو, وہ دہشت گردی سے نہیں لڑ سکتی. اور دہشت گردی سے تو لڑنا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ, اس کی ایجنسیز اور آرم فورسز آف پاکستان کا کام ہے. تو یہاں پہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی نامنظور, دہشت گردی نامنظور, بد امنی نامنظور, بم دھماکے نامنظور, اور بھی بہت کچھ وہ کہہ رہے ہیں جسے غور سے سننے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے اس چھوٹی سی جو ویڈیو آڈیو ہے اس کو میں نے 2 دفعہ آپ کے سامنے چلایا. یہ ایک انتہائی گمبھیر, کمپلیکس اور ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. یہ پشتون ہے, یہ کشمیری نہیں ہے, یہ کوئی 40-50 لاکھ لوگ کسی بہت بڑے 1.5 ارب کی آبادی کے ملک کے اندر پھنسے ہوئے نہیں ہیں پہاڑوں کے درمیان. یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے. 5.5 کروڑ لوگ غالباً خیبر پختونخوا اور فاٹا میں اس وقت رہتے ہیں. یہاں کا یہ اور پھر پٹھان اور پشتون ایتھنیسٹی پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. کراچی سب سے بڑا پشتونوں کا شہر ہے, پشاور نہیں ہے, کراچی ہے, جہاں کی جتنی ورکنگ کلاس ہے جو وہاں مزدوری کرتی ہے وہ پشتون ان اوریجن ہے. وہاں پر بھی ان کی پولیٹیکل پاور ایگزسٹ کرتی ہے, اور پورے پاکستان کا ٹرانسپورٹ, کھدائی کا کام, کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ پشتون ورک فورس کرتی ہے. ٹرانسپورٹ پورے پاکستان کی بائی اینڈ لارج ان کے ہاتھ میں ہے. پشتون پاکستان کے ہر علاقے میں رہتے ہیں, پنجاب میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں. اور جب اب سے چند برس پہلے پشتون تحفظ موومنٹ کو بین الاقوامی میڈیا نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی, پی ٹی ایم کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی, پی ٹی ایم نے پورے پاکستان میں مظاہرے کرنے کی کوشش کی تھی, تو اس کے راستے میں جو پولیٹیکل فورس آ کے کھڑی ہوئی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی, کیونکہ وہ بھی پشتون ان اوریجن تھی. اور پی ٹی ایم کا یہ کہنا, جسے وائس آف امریکہ, دوشے ویلے, بی بی سی اور بہت سی ویسٹرن, نیو یارک ٹائمز اس کو سپورٹ کرتے نظر آتے تھے. تو پی ٹی ایم کا جو ایک آرگومنٹ تھا کہ پشتونوں کو مسٹریٹ کیا جا رہا ہے, پشتونوں کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف ایک تعصب ایگزسٹ کیا جاتا ہے, ایک ریسزم ایگزسٹ کی جاتی ہے. نیو یارک ٹائمز میں مجھے یاد ہے 10-10 پیج کے آرٹیکل اس حوالے سے چھپ رہے تھے, اور مسلسل ایسی کومنٹری اور براڈ کاسٹ جو ہے, ایسی آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں انٹرنیشنل این جی اوز سے, اور جن آرگنائزیشنز کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے ان سب سے یہ اڑایا جا رہا تھا. تو اس کے وقت سب سے زیادہ اسٹرانگ آرگومنٹ کاؤنٹر یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر آدھا پشتون ہے, پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کے نام لیے جا رہے ہیں. میں نے اس حوالے سے پیسز بھی لکھے تھے. میں اس کا پیس اس ویلاگ کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گا, اس کو ضرور پڑھیے گا. میں نے بہت تفصیل سے اس وقت یہ ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے پی ٹی ایم کے اس آرگومنٹ میں کوئی جان ہو سکتی ہے کہ پشتون جو ہیں وہ نیگلیکٹڈ ہیں, جبکہ پاکستان کے ٹاپ سیلیبریٹیز, گانے والے, میوزیشنز, کرکٹرز, پاکستان کے فیمس جنرلز, لیڈرز انکلوڈنگ عمران خان اور بہت سے اور جو ہیں وہ پشتون ان اوریجن ہیں.
اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر آپ کو پشتون منسٹرز بھی نظر آتے ہیں, پشتون ڈپٹی کمشنر, پشتون IGP نظر آتے ہیں, پولیس آفیسرز نظر آتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا آرگومنٹ جو ہے یہ فلاڈ ہے, اور پھر وہ آرگومنٹ جو ہے وہ ناکام بھی ہو گیا. لیکن اب ایک بدلے ہوئے سیاسی ماحول کے اندر یہ جو صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے اور جو بڑی آرگینک نظر آ رہی ہے, بڑی مشکل قسم کی نظر آ رہی ہے, اسے پاکستان کے ارباب اختیار کو بہت غور سے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے عمران ریاض نے اردو میں 2 جملے لکھ کے یہ کہا ہے کہ اس کو سنو, اس کو سوچو, اس کو دیکھو, اس سے پہلے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے اپنے گھروں تک پہنچ جائے. یہ صورتحال جو ہے یہ کہیں پر بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے, اسے بہت ہمدردی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. Now move to the next point, جو میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 8 لیگل ایکسپرٹ سے, جس میں پرومیننٹ بیرسٹرز ہیں, ایسے وکلا ہیں جن کو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, جو آپ روز آپ کو ہائی کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹ میں کھڑے نظر آتے ہیں, جن سے آپ سب واقف ہیں. میں ان کے نام اس لیے یہاں پہ نہیں لے رہا کہ چونکہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ریفرنس کرنے لگا ہوں ان کی اوپینینس کا, تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے نام لیے جائیں. کوئی اس میں جو ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا تھا. لیکن میں نے جو سوال ان سے پوچھا, جیسا کہ میں نے آؤٹ سیٹ میں کہا, سوال میں نے یہ پوچھا کہ اس وقت ایک طرف ECP کا کہنا کہ 16 اکتوبر کو الیکشن ہو سکتے ہیں, حکومت کی بات نہ ماننا, حالانکہ حکومت اور ECP کے درمیان تعلقات بڑے خوشگوار رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 6-7 مہینے سے. تو ECP کا حکومت کی ڈیمانڈ کو رد کر دینا جو ہے, اس کو بالکل اسی طرح سے سمجھنا آن دا فیس آف اٹ بڑا نائیو ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی خبر آتی ہے ECP کے کہ الیکشن ہوں گے 16 اکتوبر کو, تو ساتھ ہی FIA جو ہے وہ عمران خان کے نام ایک نئی FIR کاٹ دیتی ہے the so called فورن فنڈنگ کیس میں. تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے لیگلی؟ کیا عمران خان صاحب کو 16 اکتوبر سے پہلے ڈسفنکشنل کیا جا سکتا ہے تھرو ڈسکوالیفیکیشن اور اریسٹ؟ یہ کوشچن میں نے رکھا ان 8 لیگل ایکسپرٹس کے سامنے. ذہین فتین قسم کے یہ ایکسپرٹس ہیں. جو انہوں نے مجھے اوپینین دی, اس میں سب نے ایک چیز سے ایگری کیا تقریباً. انہوں نے کہا کہ دیر از سم سارٹ آف میننگ اس وقت FIA کا اس سٹیج کے اوپر عمران خان کے خلاف FIR کاٹنا اور FIR میں ان کا نام ڈالنا. اٹ از ناٹ وداؤٹ اے میننگ, اٹ از ناٹ وداؤٹ این ایمبیشن, اٹ از ناٹ وداؤٹ اے موٹو. اس کا موٹو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ جو کیس حکومت نے بنایا ہے the so called فورن فنڈنگ کیس میں, اور گھیر پھاڑ کے اس میں عمران خان کو لے آئے, یہ کیس قانونی طور پر لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی بڑا ہی کمزور کیس ہے. اس کیس کو بنانے میں اور عمران خان تک اس کو جوڑنے کے لیے, اور اس میں ایک گلٹی مائنڈ اور مینزری جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, کنیکٹ کرنے کے لیے FIA کو بہت سے ٹیسٹ جو ہیں لیگل ان کو پروف کرنا تھا, ان کو اسٹیبلش کرنا تھا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ FIA نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور زبردستی کھینچ کے عمران خان کو اس کیس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. $2.1 ملین کی رقم, جس کے بارے میں یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا, مطلب وہ بیسکلی ایک پارٹی پولیٹیکل فنڈنگ اس کی ہوئی ہے. کیس یہ بنا لینا کہ یہ فورن فنڈ, یہ جو فورن ایکسچینج اکاؤنٹ کھل نہیں سکتا تھا, اس میں قانونی خلاف ورزی ہو گئی ہے فورن ایکسچینج پاکستان کے فوریکس رولز کی یا بینکنگ ریگولیشن کی. یہ بڑا ہی کمزور کیس ہے. اور اس کے ساتھ عمران خان کو جوڑ دینا کہ ان کا ایک گلٹی مائنڈ ہے, ان کی اس میں کوئی انٹینشن ہو سکتی ہے, اس سے ان کو کسی قسم کا بینیفٹ ہونا تھا, یہ بڑا مشکل لیگل ٹیسٹ ہے. اور اگر ایسا کیس FIA بناتی ہے, یہ سب وکلا نے کہا ہے کہ اگر FIA لیگلی سپیکنگ اگلے 24 گھنٹوں میں یا اگلے 48 گھنٹوں میں عمران خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو FIA یقینی طور پر ایسا کر سکتی ہے. تاہم سبھی نے یہ کہا کہ عمران خان, ان کو امید ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں, یعنی آج جو دن اب شروع ہو رہا ہے, عمران خان کے وکلا اس حوالے سے, کیونکہ بیلیبل آفینس ہے, تو عمران خان کے وکلا اس حوالے سے ایک پری اریسٹ بیل لے لیں گے. وکلا نے مجھے یہ بھی بتایا, بعض وکلا نے, کہ عمران خان کے خلاف تقریباً 24-25 قسم کے آلریڈی FIRs جو ہیں وہ درج ہیں, اور ان کیسز کے اندر آلموسٹ 20 سے زیادہ ایسے کیسز ہیں جہاں اس وقت فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے بیل لے رکھی ہے. تو انہوں نے کہنا تھا کہ ریسٹ تو لیگلی سپیکنگ FIA کر ضرور سکتی ہے, لیکن کیس اتنا کمزور ہے اور پولیٹیکلی طور پر اتنا زیادہ مشکل ہوگا اس کو سیل کرنا, اور عمران خان اتنے پاپولر ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر ان کو اریسٹ کرنے کی جو کوشش ہے وہ PDM اور خاص کر کے PMLN کی جو حکومت ہے اس کے لیے یہ کوشش بیک فائر بھی کر سکتی ہے. اور جیسے ہی ایسا اریسٹ کیا جائے گا, اسے عدالتیں جو ہیں فوری طور پر ناک ڈاؤن کریں گی, بیکاز کیس جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. انہی وکلا نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ اس سے ہٹ کے جو توشہ خانے کا کیس ہے, وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہے بہت زور لگائے تو عمران خان کو 16 اکتوبر سے پہلے ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. ایک وکیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ عین ممکن ہے کہ 16 اکتوبر سے صرف ایک دن پہلے, یعنی الیکشن جب شروع ہونے والا ہو تو 15 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. تاہم تمام وکلا نے یہ کہا کہ
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए इमरान खान को तोशा खाने के केस में इतने थोड़े टाइम में पहले डिस्क्वालीफाई करने में एक बहुत बड़ी जो रुकावट है, ये जो कमी है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक हाई कोर्ट और अदालत नहीं है, और बहरहाल इस किस्म का ऑर्डर और वर्डिक्ट एक अदालत से ही आना होगा। लेकिन सब ये कहते हैं, अक्सर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर टोटल कानून की खिलाफ वर्जी करने पे आ जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान कुछ भी बईद नहीं है, तो ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को तोशा खाने के केस में डिस्क्वालीफाई कर दे। ताहम इन तमाम वकला का ये ख्याल है कि अगर ऐसा तोशा खाने के केस में किया इलेक्शन कमीशन ने, तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पे एक हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगी खड़े खड़े पहली ही पेशी के अंदर। सो बॉटम लाइन ये है कि 16 अक्टूबर के इलेक्शन से पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम होगा, पॉलिटिकली बहुत ही फूल हार्डी और बहुत अजीबोगरीब लगेगा। कानूनी तौर पे अदालतों में ये चीज़ चैलेंज होगी और इसका रास्ता जो है वो रुक जाएगा। विच एक्चुअली ब्रिंग्स अस बैक टू द क्वेश्चन कि फिर आज ही के दिन में ये दोनों चीज़ें जो हुई हैं ये क्यों हुई हैं, और ईसीपी का कह देना कि इलेक्शन कर लें और एफआईए का इमरान खान के खिलाफ एफआईआर में नाम रजिस्टर करना, कोई भी ये नहीं समझता शख्स इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल एनालिस्ट हो या वकील हो कि दिस इज विदाउट अ मीनिंग। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी एट वर्क जो अगले 24 या 48 घंटों में हमारे सामने आएगी। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज का दिन जब शुरू होगा तो इमरान खान के वकील जो हैं प्री अरेस्ट बेल तो ले लेंगे, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि तोशा खान इसको किसी तरह से इलेक्शन कमीशन इसको यूज करे। तो इतने हमें भोला नहीं बनना चाहिए कि हम ये कहें कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इसमें ये बिल्कुल एक सीधा साधा फैसला है, मेरिट के ऊपर फैसला कर लिया है। कुछ इलेक्शन कमीशन ने भी सोच के किया है। उसमें एक दूसरा माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी है। वो माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन बाय इलेक्शन को ना रोकने का मतलब ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अब खुल के शरीफ खानदान जो है वो उनको सपोर्ट या बेल आउट करने के मूड में नहीं है। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती तो बाय इलेक्शन रोके जा सकते थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी दांस में, अपनी विजडम के अंदर इन बाय इलेक्शंस को ना रोकने का फैसला किया, विच टू मेनी पीपल मीन्स के जो राब्ते हैं इमरान खान साहब के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, यानी इस्टेब्लिशमेंट के एक तरफ तो राब्ते पीडीएम की जमातों के साथ हैं, पीएमएलएन से हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, जिनको रिहेबिलिटेट किया है इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़िश्ता 6 माह में। उनके केसेस ख़त्म हो गए, मरीम नवाज वापस चली गई, उनकी पार्टी पे जो मुसीबतें आई थी ख़त्म हो गई, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई, इमरान खान नवाज शरीफ साहब वापस आने की सोच रहे हैं, इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर जो केसेस थे उनके बेटे पे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यूसली इन टच है शरीफ खानदान से और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से गलबन इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की तरफ भी उनकी कोई नेगोशिएशन या बातचीत चल रही है। और दिस कुड पॉसिबली बी द रीजन, ये एक एनालिसिस का पॉइंट है कि इमरान खान 6-7 हफ्ते से कह तो रहे हैं लॉन्ग मार्च का, इस्लामाबाद आने का, और हुक्मरान जमात ने खौफ में सैकड़ों हज़ारों कंटेनर इकट्ठे कर लिए हैं, इस्लामाबाद को कंटेनराबाद बना दिया है, कंटेनरों का शहर बना दिया, लेकिन इमरान खान इनिशिएटिव ले नहीं रहे बिकॉज वो देख रहे हैं कि उनको किस किस्म के सिग्नल्स और इशारे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मिलेंगे। तो अब तक की सूरत हाल है, अगले 24 घंटे में देखें क्या होता है, बिकॉज पाकिस्तान इज नेवर अ डल मोमेंट। हर दिन हर घंटे के बाद यहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। थैंक यू सो मच।